बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत बहुत ज़्यादा बुखला चुकी है। अब इस्लामाबाद में डी चौक में ऑपरेशन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत कर रही है और अपने तौर पर बज़ाहिर दिखाना चाहती है कि हम और बड़े फैसले लेने वाले हैं। इसी में एक मामला जो काबीना में डिस्कस हुआ वो तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हुकूमत के हवाले से था कि अब इसका क्या इलाज करना है। उसमें बात हुई है गवर्नर राज की। अब गवर्नर राज के बारे में कह देना तो बड़ा आसान है, लेकिन क्या हुकूमत ये कर सकेगी? डिस्कशन ये हो रही है गवर्नर राज लगा दिया जाए और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी अपने पास ले ली जाए। अब इसमें कहा जा रहा है मुशावरत की जाएगी पीपल्स पार्टी से, अपने इत्तेहादियों से। तो क्या पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें इनके साथ खड़ी होंगी इस सारे मामले पर? यह बहुत अहम है। लेकिन ये हुकूमत तो इतनी कमजोर है इस लिहाज से कि अवामी मैंडेट इनके पास नहीं है और इसीलिए ये इतना ज्यादा लोगों पर तशद्दुद और जुल्म करते हैं क्योंकि ये अवाम के ही खिलाफ है। अवाम ने इनको वोट भी नहीं दिया, तो अब ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन ये चूंकि पाकिस्तान में इनको सपोर्ट हासिल नहीं है, इसलिए ये आलमी सतह पर बहुत ज्यादा कमजोर नजर आते हैं। अगर आप अपने घर में मजबूत होंगे, आपको अवाम की सपोर्ट होगी, तो फिर आप खड़े हो सकते हैं। यहां तो यह हाल है कि मतीउल्लाह जान साहब की जिस तरह गिरफ्तारी की गई, जो 2 नंबरी की गई है सारी, उस पर यूरोपीय यूनियन की सफीर ने जिस तरह नोटिस लिया है, उसी पर इनकी तो हालत बुरी हो गई है, पतली हो गई है। तो गवर्नर राज लगाना, फिर यह बात की जा रही है फैसल वाडा की तरफ से कि जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी। वैसे उन्होंने गवर्नर राज की बात उन्होंने भी नहीं की और कहा कि अली गंडापुर गिरफ्तार नहीं होंगे, बिशरा भी गिरफ्तार होंगी। तो फैसल वाडा साहब जो हैं वो जो बात कहेंगे, इस हुकूमत की इतनी औकात ही नहीं है कि उससे आगे पीछे कुछ सोच सकेगी। तो ये तो प्लान में ही नहीं है। मतलब फैसल वाडा साहब के बकौल उनको तो कहा है कि जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी होगी और पाबंदी लगाएंगे सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पर जिसकी एक सूबे में हुकूमत है उस पर पाबंदी लगाएंगे। तो आलमी सतह पर उसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा, जो कि अभी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अभी तो आगाज है। इसीलिए कभी आप एहसन इकबाल को और अता तारड़ को देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। अता तारड़ साहब जो हैं वो सर्टिफाइड झूठे साबित हो चुके हैं। उनको आप झूठों का आईजी भी कह सकते हैं क्योंकि वो हो अज़मा बुखारी साहिबा हो, अब तो उनको एक एक चीज का जवाब दिया जा रहा है। ऊपर से बीबीसी की जो रिपोर्ट आई है उसने तो सब कुछ ही उड़ा कर रख दिया है, सब कुछ उड़ा कर रख दिया है और सीनियर साफी अब उसको शेयर कर रहे हैं। वो रिपोर्ट भी मैं आपके सामने रखता हूं। पहले तो ये कहा जा रहा है जी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज का मामला। गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज पर तफसीली मुशावरत हुई। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने गवर्नर राज नाफिज करने की हिमायत कर दी। हुकूमती ज़राए कह रहे हैं ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होनी है, बहुत बड़ी हिमाकत होनी है और ये अगर करेंगे तो मैं समझता हूं कि अपने लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान करेंगे हुकूमत। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में आप देखिएगा कि जिस तरह अभी तो इस्लामाबाद में कभी एहतजाज हो रहा है, कभी यहाँ आ रहे हैं जी हम यहाँ करेंगे, फिर जरूरत नहीं रहेगी। फिर तो वहां जिस जगह पर मर्जी आप खैबर पख्तूनख्वा में निकले और एहतजाज शुरू कर दें, वहां पर फिर वफाकी गवर्नमेंट के खिलाफ आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद वहीं पर गवर्नर हाउस है, वहीं पर और जगह हैं जहां पर आप एहतजाज शुरू कर देंगे। तो ये हुकूमत एक और बड़ा पंडोरा बॉक्स खोलेगी। और पहले ही हम बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं दहशतगर्दी, हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, ये और ज्यादा हालात इससे खराब होंगे। तो बहरहाल लेकिन जब हुकूमत बुखला जाएगी, पागलपन, हिमाकत और वो जिस तरह कहते हैं कि जहालत हो, तकब्बुर और उसके साथ ताकत भी आ जाए तो बड़ी खतरनाक चीज होती है। इनमें से कोई भी, जहालत भी बड़ी खतरनाक है, ताकत का ज्यादा इस्तेमाल और फिर तकब्बुर, ये तीनों अलग अलग चीजें ही तबाही कर देती हैं। तो ये तीनों चीजें मिक्स हो जाए तो फिर तो बचता ही कुछ नहीं। तो उस सोच में ये कुछ भी कर सकते हैं। तो लिहाजा अब करने को कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ होगा वो इनसे नहीं संभाला जाएगा। इनसे तो मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी नहीं संभाली जाएगी। ये बात आप मेरी लिख लें, नोट कर लें। इनके सारे झूठ पकड़े जाने हैं कि जी वो आइस लेकर जा रहे थे और ये कर रहे थे और जनाब उन्होंने पुलिस वाले एक पर पता नहीं क्या बंदूक तान दी, फलां कर दिया। और अब इस पर ही इनके झूठ पकड़े जा रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा जी, हुकूमत का गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP से मुशावरत का फैसला कर लें जी। मुशावरत और पीपल्स पार्टी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी अब यक जान दो कालिब कहें, एक ही तस्वीर के दो रुख कह लें, कुछ भी कहें, ये अब लाजिम मलजूम है, ये अब इकट्ठे ही हैं। ये सब बहानेबाजी होगी कि आप देखेंगे ओहो पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत के साथ है, लोगों के खिलाफ जनाब कोई काम नहीं होना चाहिए, पीपल्स पार्टी इसको अच्छा नहीं समझती, पीपल्स पार्टी तो बड़ा बुरा मानती है कि इस तरह से कुछ किया जाए। तो ये सब ऐसी ही बातें हैं। अच्छा, कुछ और खबरें मैं आपके सामने रखता हूं जी। तो गवर्नर राज की तो हम बात कर ही रहे थे, लेकिन अब मजीद खबरों की तरफ भी आते हैं। और उससे पहले ये देखिए, ये है यूरोपियन यूनियन की पाकिस्तान में एम्बेसडर रीना क्योनका। इन्होंने कहा कि ये जो मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी है, इस पर वो कह रही हैं कि कहाँ है मतीउल्लाह जान, और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान GSP+ स्टेटस, CPJ एशिया, इसको टैग करते हुए उन्होंने बात की है। तो
مطیع اللہ جان صاحب دیکھ رہے تھے انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ایک بڑا نام، وہ دیکھ رہے تھے کہ، اور ان کا بیان بھی آ گیا ہے جب ان کو عدالت پیش کیا گیا کہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں جو حکومت کہہ رہی ہے میں ان کا جھوٹ پکڑ رہا تھا اور اس لیے مجھے گرفتار کیا گیا ہے. تو اس چیز کا نوٹس تو عالمی سطح پر اب لیا جا رہا ہے. ماجد نظامی صاحب جرنلسٹ ہیں، رائٹر ہیں، جیو نیوز انگلش، دی نیوز انٹرنیشنل، بی بی سی اردو، جنگ اخبار، ان سب کے لیے کام کر چکے. یہ کہتے ہیں آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی ہیں جتنی آپریشن کی رات کی گئیں. بعض زخمی اس قدر تشویشناک حالت میں آئے کہ انہیں انستھیزیا دینے کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں سرجریز شروع کرنی پڑیں، یعنی بیہوش نہیں کیا، ویسی سرجریز شروع کر دیں. بہت سے مریض ایسے تھے جن کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا. رش اس قدر زیادہ تھا کہ ہم نے ایک بیڈ پر دو سرجریز کی اور گولیاں نکالی. حکومتی جھوٹوں کا پردہ فاش کرتی فرحت جاوید کی بی بی سی اردو پر رپورٹ. اب یہ رپورٹ پوری آ چکی ہے اور بڑی تفصیل ہے اس میں، بڑی ہولناک باتیں اس پوری رپورٹ کے اندر بی بی سی کی. یہ چھپ چکی ہے، شائع ہو چکی ہے. اب ہمارے اپنے جرنلسٹ تو اٹھائے جا رہے ہیں، گرفتار کیے جا رہے ہیں، مگر اب یہ بی بی سی کا کیا کریں گے، یہ مسئلہ ہے حکومت کے لیے. پھر آسٹریلیا میں بھی آواز اٹھ گئی ہے، پھر برطانیہ میں پاکستان ہائی کمیشن کے باہر احتجاج شروع ہو گئے، وہاں پر لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. یہ وہاں کے مناظر ہیں اور یہ سب اب حکومت کے لیے ایک نیا مسئلہ ہے. اب وہ بھی عمران خان کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں احتجاج، جسے پہلے 24 کو پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی وہاں انہوں نے احتجاج کیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو چلو اٹھا لیا، دبا لیا، تشدد کر لیا، باہر یہ ہو نہیں پاتا. اب میاں نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ یہاں تو پروٹوکول میں پھر رہے ہوتے ہیں، برطانیہ میں وہ پروٹوکول نہیں ملتا. اب مسئلہ یہ ہے یورپی یونین میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو یہ کہاں جائیں گے، علاج کے لیے نہیں جا سکتے. ابھی حال ہی میں خبر آئی کہ فہد شہباز نے شاید یہ خبر دی کہ مریم صاحبہ کا کوئی ایم آر آئی ہوا ہے، ان کو پٹھوں میں، گردن اور ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے. تو یہ تو اب مجبوراً یہاں کرانے پڑ گئے ایم آر آئی. تو یہ باہر اب کیسے جائیں گے، وہاں پر مسئلہ ہو گیا ہے. اوورسیز پاکستانی تو اب اور زیادہ ان کے خلاف بھڑک اٹھے ہوں گے. پہلے ان کے گھروں کے باہر احتجاج ہوتے ہیں تو یہ تو اب وہاں بھی نہیں جا سکیں گے. نیو یارک ٹائمز میں بھی خبریں لگ رہی ہیں، پھر گارڈین نے اس پر چھاپا، ایمنسٹی انٹرنیشنل دنیا کی سب سے نامور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، وہ اس پر بات کر رہی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پھر یہ بات ہم نے پچھلی کئی ویڈیوز میں کی ہے کہ رچرڈ گرینل جو ایڈوائزر ہیں یا جو ٹرمپ کی ٹیم کا حصہ ہیں، موجودہ ٹیم کا حصہ ہیں، اہم ترین حصہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر وہ بھی نوٹس لینے کی بات کر رہے ہیں. پھر پاکستان میں ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کی طرف سے بھی اس پر بات کی گئی. اب یہ دیکھیے، یہ جناب مطیع اللہ جان صاحب کو جب عدالت میں گرفتار کیا گیا ہے اور عدالت پیش کیا گیا ہے، جب اس کے بعد انہوں نے بات کی تو خیر عدالت کے بھی کیا کہنے، عدالتیں کہاں ہیں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے یہاں پر. اور پتہ لگے گا ہمارے نظام انصاف کا، پوری دنیا کو پتہ لگے گا. چلے تحریک انصاف تو ایک طرف رہ گئی، اب مطیع اللہ جان کے ساتھ جب ہو رہا ہے تو پتہ لگے گا انسداد دہشت گردی کی عدالتیں کس طرح کام کرتی ہیں اور وہ ریمانڈ دے دیتی ہیں. جاؤ جی پولیس والے لے جاؤ. پولیس والے بھی 30 دن کا ریمانڈ مانگتے ہیں. پروسیکیوٹر کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. صحافیوں نے جب سوال کیا ان کو بس کوئی جواب نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے مطیع اللہ کے ساتھ، کہ جی کس طرح وہ تو پیمز کی پارکنگ سے کہاں چلے گئے، کہاں انہوں نے پولیس والے کے ساتھ کوئی لڑائی کر لی اور جناب ان کی گاڑی کی سیٹ کے نیچے سے آئس برآمد ہو گئی، نشہ آور آئس، دوسری برف نہیں. وہ تو مطیع اللہ جان صاحب کے بارے میں کہتا ہے انہوں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا، تو ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا نشے ڈال دیے. پی ٹی آئی کے جاں بحق کارکنان کی معلومات چھپانے پر کام کر رہا تھا، اس لیے گرفتار کر کے جھوٹا مقدمہ بنایا گیا. بالکل گھبرانے والا نہیں، لیکن اداروں کی ساکھ کو تباہ کر دیا گیا. گرفتار سینئر صحافی مطیع اللہ جان کا عدالت پیشی پر بیان، اور اس پر عارفہ نور صاحبہ ایک اور سینئر صحافی کہتی ہیں after this the government denial regarding deaths is even less believable. کہ اب ان کو کوئی نہیں مانے گا، حکومت کی اب بات کوئی بھی نہیں مانے گا. اب پاکستان میں نہیں مان رہے اور وہ کہتی ہیں کہ ان کے تو گھر والے نہیں مانیں گے، ان کے تو اپنی یہ جو کابینہ کے لوگ ہیں ان کے گھر والے ان کی بات نہیں مانتے. آپ سوچئے ذرا، تو یہ ان کی کریڈیبلٹی ہے. ہاں تحریک انصاف میں اب جناب بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ سب جو ہوا اس میں اب دوبارہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. تحریک انصاف کو باہر سے کہا جا رہا ہے کہ جی اب نہیں آئے گی. فیصل وارڈر صاحب کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان اب آئے گی ایک جماعت. وہ ہم نے پی آئی پی بھی دیکھ لی، آئی پی پی بھی دیکھ لی، تحریک انصاف پارلیمنٹرین اب پتہ نہیں پرویز خٹک صاحب آج کل کہاں ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیے. سارے جو استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی تھی وہ تو خود چھوڑ کر چلے گئے جہانگیر ترین صاحب. اب یہ بھی شوق پورا کر لیں کیونکہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ ساروں کو لے جائیں، ساروں کو توڑ دیں، ساروں کو غائب کر دیں، کیونکہ تحریک انصاف میں باقی بچا ہی کچھ نہیں. فواد چودھری گلا کر رہے ہیں نہ ہمیں آپ نے کہیں کا چھوڑا، نہ استحکام پاکستان پارٹی رہی، نہ پرویز خٹک کہیں ان کی پارلیمنٹرین رہی، کچھ بھی نہیں بچا. کہتے ہیں تحریک انصاف مطلب بانی پی ٹی آئی عمران خان.
تو آپ ساروں کو لے جائیں, وہ جماعت وہیں کی وہیں ہوگی اور زیادہ مضبوط ہوگی. نئے لوگ آ گئے. اب سلمان بن راجہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے, سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہاں تھے, کیوں سامنے نہیں آئے, کیا ہوا, لوگوں کو لانا تھا, یہ کیوں موبلائز نہیں کر سکے. اب یہ ایک مسئلہ رہا ہے کہ وکلاء کو سامنے لانا پڑا, مجبوری تھی, کیونکہ وکیل پھر بھی عدالتی معاملات کو سمجھتے ہیں, سینئر وکیل ہیں, ان کو لاپتہ کرنا, غائب کرنا, تشدد کرنا نسبتاً مشکل تھا, ان کے گھر توڑنا, ان کا کاروبار تباہ کرنا, تو کسی اور کو لگاؤ تو اس کے لیے یہ سارا کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کے استعفے کے حوالے سے. یہ بھی خبریں تھیں کہ اور لوگ بھی ان کے حوالے سے, بیرسٹر گوہر کے بارے میں بھی تھا کہ ان کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے, سلمان راجہ صاحب کو کوئی اور آ جائے گا. یہ دیکھیں کہ اب یہ والے احتجاج جو محلات ہیں امن فیلڈ کے, مریم نواز, نواز شریف, ان کے بھائی, سب لوگوں کے یہاں وہاں پر یہ احتجاج ہوتے ہیں. اب یہ تو شدت آئے گی اس کے بعد, جو کچھ یہ پاکستان میں کر رہے ہیں اس کے بعد. یہ دیکھیں یہ وہاں پر چور چور کے نعرے, اور یہ زیادہ اب ان کو سننے کو ملے گا, اس کے لیے ان کو تیار ہونا چاہیے. یہ کچھ اب مزید ہوگا ان کے گھروں کے باہر جس طرح سے پہلے ہوتا رہا ہے, اور وہاں پر یہ روک نہیں سکتے, وہاں پر گولیاں نہیں چلائی جا سکتی, وہاں پر ڈنڈے نہیں برسائے جا سکتے جو لوگ احتجاج کرنے آئے, اور ان کو لاپتہ نہیں کیا جا سکتا. یہ وہاں پر تو ہو نہیں سکتا برطانیہ میں. تو یہ ان کے لیے مسئلہ ہے کہ وہاں پر اور زیادہ لوگ نکلیں گے. اب یہ ہے جی بی بی سی کی رپورٹ, جس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے, ہر کوئی اس کی بات کر رہا ہے, ہر کوئی اس کو شیئر کر رہا ہے. اور اس پر میں ایک اور چیز عرض کر دوں کہ جو کچھ یہ کیا گیا, اس پر عظمہ بخاری صاحبہ نے مطیلہ جان صاحب کے بارے میں کہا کہ جی وہ تو دیکھیں غلط خبریں پھیلا رہا تھا مطیلہ جان, اور اس طرح کے لوگ غلط خبریں پھیلائیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. اس پر شاکر محمود اوان فہیم اختر ملک نے یہ بات کہی کہ جی پھر ان کو اس چیز میں گرفتار کرتے ہیں, یہ کیس بناتے ہیں کہ اگر وہ غلط خبریں پھیلا رہے تھے اور جی وہ یوٹیوبر ہیں اور ڈالر کمانے کے لیے کر رہے ہیں. مطیلہ جان جیسا صحافی, اس کے بارے میں اب یہ بات ہو رہی ہے, تو ان کو تو کوئی پسند نہیں آ رہا. خیر, تو ان پر وہ کیس بناتے ہیں, پھر کیس اس طرح کا کیوں بنایا ہے. اب کیا بی بی سی پر بھی بنائیں گے کیس؟ جب بی بی سی کی رپورٹ آ گئی ہے, میرے ہاتھوں پر شوہر کا خون ہی خون تھا, پی ٹی آئی کے خلاف گرینڈ آپریشن کے بعد اسلام آباد کے اسپتالوں میں بی بی سی کی ٹیم نے کیا دیکھا, اور اس کی پوری ڈیٹیل میں نے کہ گلوز پڑھا ہے. فرد جاوید کی بی بی سی کی رپورٹ ہے, اور یہ جناب چند گھنٹے پہلے آئی ہے, اور کہتی ہیں اسپتالوں میں کتنی لاشیں, کتنے زخمی لائے گئے. پھر یہ انہوں نے خود جا کر بات کی, جو کچھ خود دیکھا انہوں نے رپورٹ کیا ہے, جو زخمیوں سے, گولی لگنے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ ہے کہ جی 5 سے 4 لاشیں تو اسپتال میں موجود نہیں, لیکن لائی گئی تھیں, 2 لوگوں کو دے دی گئیں, ایک کا کچھ نہیں ہوا. پولیس کہتی رہی کہ کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا, لوگوں کو نہیں بتانا. پھر انہوں نے جا کر خود زخمیوں سے بات کی, جنہوں نے بتایا, میرے کانوں سے وہ ساری چیخیں ختم ہی نہیں ہو رہی کہ میں نے جو دیکھا, میرے شوہر وہاں پر تھے اور ان کو بھی گولی لگی, وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے. پھر وہ کہتے رہے ہمارا نام نہ بتائیے گا, ڈاکٹرز ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نام نہ بتائیے گا. ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم نے زندگی میں کبھی اتنے آپریشنز نہیں کیے, کم از کم 3 ڈاکٹر سے بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, اور پھر مختلف لوگ آ رہے تھے, پولیس تھی, دیگر سیکورٹی کا عملہ تھا, وہ دیکھ رہے تھے, بات نہیں کرنے دے رہے تھے. ان کے لیے مسئلہ تھا بی بی سی کی ٹیم ہے, ان کو کس طرح سے کریں, ان کو لاپتہ کریں, اٹھائیں, کیا کریں, ایک نیا ایشو بن جائے گا. تو کچھ سے وہ بات کر سکے. باقی یہ کہ جی کچھ لوگ یہاں سے نکلیں, ان کو طبی امداد دے کے یہاں سے نکالو تاکہ دوبارہ کوئی میڈیا میں نہ آ جائے, اور ان کو یہاں سے بھیجو. پھر ان کا نام بھی اس لیے لوگ خود نہیں ڈلوا رہے تھے کہ پھر پولیس ہمارے گھروں پر آ کے زخمیوں کو اٹھا کر لے جائے گی, اس لیے ڈرے ہوئے تھے. جب گھر سے نکلا تھا تو پتا تھا کہ عمران خان کو واپس لائیں گے یا پھر گولی کھائیں گے. انہوں نے کہا جی وہی ہوا, ہمیں گولیاں کھانی پڑ گئی. ایک زخمی نے بتایا, اور کہتے ہیں ایک شخص کو میں نے خود اپنے سامنے جاں بحق ہوتے دیکھا. انتظامیہ ہمیں مریض کی فائل ہی نہیں دے رہی, جو کوئی مریض کو کسی اور جگہ لے جانا چاہتا ہے تو اس کو نہیں دے رہی. آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی جتنی آپریشن کی رات کی گئیں. یہ وہاں پر کئی جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا نام نہیں آپ نے بتانا. بعض زخمی اس قدر تشویشناک حالت میں آئے کہ انہیں انستھیزیا یعنی بیہوش بھی نہیں کیا اور سرجری شروع کر دیں. ایک بیڈ پر 2 مریضوں کی سرجریز کی گئیں. رش بہت زیادہ تھا, اور جو ہم نے کیا اور گولیاں کس طرح نکالیں, جو میں نے رات کو دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکوں گی. یہ ڈاکٹر نے ایک بات کی ہے بی بی سی سے, یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں, ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے. اور حکومت یہ کہتی ہے, تارڑ صاحب مسلسل کہنے ہیں کہ جی کوئی گولیاں چلی ہی نہیں, لوگ زخمی ہوئے ہی نہیں, کوئی جاں بحق ہوا ہی نہیں, اور کوئی رپورٹ ہی سرکاری ایسی نہیں ہے. جبکہ یہ خود بی بی سی کی ٹیم وہاں جا کر دیکھ کر آئی ہے, خود ان کے پاس سب ثبوت موجود ہیں, اور وہ یہی ڈینائل بھی ساتھ ان کا رکھ رہے ہیں. ہمارا نام ریکارڈ میں نہ لائیں, یہ وہاں پر لوگ کہتے رہے کہ جی یہ نہ بتائیے گا. پھر 45 سے 55 لوگوں کا یہ خود بتا رہے ہیں, کتنی سرجریز کا بتا رہے ہیں, سب کو گولیاں لگنے کا بتا رہے ہیں. اموات بھی جو ہیں وہ گولیاں لگنے سے ہونے کا یہ بی بی سی کی ساری رپورٹ بتا رہی ہے. نام بھی چھپائے گئے ہیں اور فرضی نام ڈال کر چیزوں کو رپورٹ کیا گیا ہے. یہ حال ہے. اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی
45 سے 55 لوگوں کا جو انہوں نے ریکارڈ بتایا ہے کہ ہمارے پاس کم از کم 45 اور 55 کے درمیان ایسے شہری لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھیں. سوچئے ذرا. تو یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں. تحریک انصاف تو سینکڑوں لوگوں کا بتاتی ہے. اب یہ صرف ایک ہاسپٹل کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ایک خاص وقت میں جب بی بی سی کی ٹیم وہاں پر پہنچی تھی, جو کچھ انہوں نے دیکھا, جو انہوں نے رپورٹ کیا. تو یہ اب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس لیے کر رہا ہے, اس لیے کر سکتا ہے کہ وہ مطیع اللہ جان تھوڑی ہیں کہ جن کو آپ اٹھائیں گے اور کہیں گے جی یہ آئس کا نشہ کر رہے تھے یا آئس کا نشہ ان سے مل گیا ہے اور ان کو گرفتار کر لو. تو اب یہ بی بی سی کی ٹیم یا جو عالمی ادارے ہیں ان کو روکیں گے تو مسئلہ ہے کہ بھئی آپ روک کیوں رہے ہیں. ان کو رپورٹنگ سے ادھر ادھر چیزیں کریں گے, کہیں نہ کہیں سے چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو یہ حکومت زیادہ عرصہ اس طرح چیزوں کو چھپا نہیں سکے گی. باقی یہ کرتے رہیں, گورنر راج بھی لگائیں اور بھی کچھ کریں. جب بھی گورنر راج لگائیں گے اور بڑی نیوز بنے گی. تحریک انصاف پر پابندی لگائیں گے تو اس کو وہ اور طرح سے دیکھتے ہیں کہ کہیں پولیس مقابلہ ہو گیا, یہ وہ اس طرح کی چیزیں کر دی, گرفتار کر لیا کسی صحافی کو, یہ سب اور یہ بھی ہے. لیکن جب یہ دیکھیں گے سب سے بڑی جماعت پر پابندی لگا دی ہے جس ملک میں, تو آپ سوچئے کہ کیا ہوگا. وہاں جمہوریت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے, یورپی یونین ہو, برطانیہ, امریکہ. وہ کہیں گے سب سے بڑی جماعت جس کی جگہ حکومت تھی وہ بھی آپ نے ختم کر دی, گورنر راج بھی لگا دیا, پابندی بھی لگا دی اور آپ نے گرفتاریاں بھی کر لیں. تو یہ ایک نیا مسئلہ ان کے لیے بنے گا جو یہ سوچ رہے ہیں. دیکھتے ہیں جب یہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر جو ریئیکشن ہوگا, جو بھی خبریں ہوں گی انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کریں گے. اللہ حافظ.